अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं ज़ारा अंसारी। नाज़रीन, तालिबान के साथ बातचीत भी जारी है और मुज़ाकरात भी जारी हैं, मगर इसके साथ साथ धमाके भी जारी हैं, शरपसंद कार्रवाइयां भी जारी हैं, बयानात भी आ रही हैं। कुछ जानिब से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात का अमल कामयाब हो रहा है और कुछ हल्कों की जानिब से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब तक की मुज़ाकराती अमल को लेकर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ सऊदी वली अहद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान से क्या चाह रहा है और ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ कराची ऑपरेशन की बात करेंगे, जिस पर बहुत बहस हो चुकी है और ये मौजू ज़ेर बहस रहा, लेकिन एक अहम डेवलपमेंट जो सामने आई वो ये थी कि अलकायदा के ज़ेली ग्रुप की कराची में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कराची पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। बहरहाल ये लम्हा फिक्रिया है कि अब अलकायदा भी शहर कायद में मौजूद है। इसके साथ साथ बात करेंगे 35 पंक्चर की। इसी प्रोग्राम की पिछली नशिस्त में ये इशू डिस्कस हुआ और पूरा हफ्ता ये टॉपिक सरगर्म मौजूए बहस रहा। इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। आपकी लाइव कॉल्स और SMS का इंतजार रहेगा। फेसबुक और ट्विटर IDs पर भी आप अपनी फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं 35 पंक्चर के हवाले से बात करूं, कराची के हवाले से बात करूं, जो कि अहम मौजू रहा पूरा हफ्ता, हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया, उसके बाद पूरा हफ्ता हमने देखा कि किस तरह से वो मौजू डिस्कस होता रहा। तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात करना चाहूंगी। किस हद तक आप देख रहे हैं मुज़ाकराती अमल फायदेमंद अब तक साबित हुआ है? कमेटियों की कल मीटिंग भी हुई, मुश्तरका एलामिया भी जारी हो गया, लेकिन दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी एक तरफ जारी हैं। ज़ारा, जैसे आपने कहा कि आप बहुत से मौज़ूआत को छेड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौजू छेड़ना चाह रही हैं, तो मैं उससे पहले सिर्फ 2 जुमले कहूँगा ताकि मैं एक थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर बताऊँ और फिर उसके बाद में तालिबान के साथ जो मामला पकड़। लेकिन इस वक्त जो खित्ता है और रीजन है, हम उसको समझे बगैर, क्योंकि एक ग्लोबल विलेज है, एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसलिए जो कुछ दाएं बाएं हमारे हो रहा है मुल्कों में, वो बड़ा जरूरी हमारे लिए समझना और खास तौर पे ये समझना कि वो मामला हम पे किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात फिर बताऊंगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ आ जाऊंगा। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, यूक्रेन, ठीक है, सेंट्रल एशिया, यूक्रेन, ये आप ध्यान में रखें कि जो यूक्रेन में हो रहा है उसको अमेरिकन और जर्मन यानी EU, जर्मनी में खास तौर से पूरी यूक्रेनियन मुजाहिरों को और प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। और ये एक तरह से वो जो कोल्ड वॉर थी बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, वो दोबारा स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सीरिया के पीछे रशियंस ने अपनी सपोर्ट दिखाई, तो अमेरिकन ने जो काउंटर मुजाहरा किया है एंटी रशिया, एंटी क्रेमलिन, ये ओलंपिक्स जो सरवाई ओलंपिक्स हो रहे हैं, ये अब ठंडे हो गए, फिर यूक्रेन खड़ा होगा, तो यूक्रेन के पीछे जो है वो नेटो है और अमेरिका है मुजाहिरों के पीछे। तो एक तरह से वो जो 2004 का रेवोल्यूशन और उससे पहले जो सारा खेल चल रहा है सेंट्रल एशिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रेट गेम है रीजन में, ठीक है। तो उस सारे आप ये जो सेंट्रल एशिया है उसको भी ध्यान में रखें, यूक्रेन के पीछे अमेरिकन है। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो कहते हैं कि हमने 2 दहाइयों से कोई $2 बिलियन हमने स्पेंड किए इसलिए कि वहां पे डेमोक्रेसी हम लेकर आए यूक्रेन के अंदर। तो ये बहरहाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग। अब आवाज पाकिस्तान पे आ जाए। देखिए, बात सारी ये है कि यहाँ पे जो अमन है वो सब चाहते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी तो सब चाहते हैं कि अमन हो, और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी चाहती है कि अमन हो, मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि अमन हो, ठीक है, संजीदा भी हैं वो, फौज भी चाहती है कि अमन हो। लेकिन मसला ये है कि मेरे या पूरे पाकिस्तानियों के या मियां नवाज शरीफ के या फौज के या सबके चाहने से तो अमन नहीं होगा, ठीक है। ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि जैसे मैंने पहले कहा था कि अमेरिकन का भी जो एक ये उन्हीं की फ्रेज है कि टॉक फाइट कि बात करते करते जाओ, लड़ाई भी चल रही है और बातचीत भी चल रही है। तो यही मामला चलेगा कि आपने जैसे कि यहाँ पे हुआ, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उन्होंने अटैक किया खजूरी चेक पोस्ट के पास, उसके ऊपर रिटेलिएट किया फौज ने, और ये पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने आगे से अटैक्स किए, उसके बाद पेशावर में फिर ये डायलॉग की बात शुरू हुई, फिर उनकी तरफ से कुछ अटैक्स हुए, फिर उनकी तरफ से कहा गया कि हमने नहीं किया, फिर हमने किया इधर से। तो ये सीज फायर वगैरह ये तो फजूल सी बातें हैं, ठीक है ना। ये तो होती हैं उस वक्त की जब वो बिल्कुल सीज फायर हो जाए, 2 बड़ी पार्टीज बैठी आमने सामने और खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल टाइप चीज बन गई, बिल्कुल ही
ایسا تو ممکن ہوگا نہیں, ایسا تو پاسبل نہیں, ٹھیک ہے, یہ تو افغانستان میں نہیں ہو سکتا, یہ تو اس طرح کے گروپس کبھی بھی گوریلا وارفیئر میں ایسے ہوتا ہی نہیں. تو پھر مذاکرات کا کیا فائدہ؟ نہیں, مذاکرات کی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ دیکھیں یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, اگر آپ یاد کریں 2 3 4 نشستوں پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ڈائیلاگز جو ہیں ایک تو ہوں گے یہ سامنے, یہ بالکل میرے خیال سے نان سیریس ڈائیلاگز ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب اس کے ایک ممبر سوئٹزرلینڈ چلے گئے جیسے کانفرنس اٹینڈ کرنے, پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پیچھے وہ ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے ڈرون, بھائی خدا سارا بتا ٹی وی وہ یہاں نہیں گھوم سکتے آپ کو مارنے کی, فضول باتیں, یہ نان سیریس سے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں سارے, امن چاہتے ہیں, لیکن یہ ایسے ہی ہے, یہ وہ ہے کہ سامنے بات, لیکن نا یعنی ان میں سے ہر شخص کو آئیڈیلی اس وقت غائب ہو جانا چاہیے تھا, اس وقت غائب ہو جاتے اور کہیں کونوں میں ان کو بریفنگ دی جا رہی ہوتی, انٹیلیجنس کی ان کا رابطہ ہوتا. اب وہ شاید نے یہ کہہ دیا, بیچ میں کال آ گئی, اس نے کہا کہ جی میں نے تو یہ, تو اس نے یوں کہا, تو اس نے ناراض, ٹی وی پہ شریعت ڈسکس ہو, جی وہ غریب قسم کے لوگ آ کے شریعت بیان کر رہے ہیں, وہ ان کے ایک وہ گروپ آ کے وہ مذاق اڑا, یہ نان سیریس ہیں جو میٹر کرتے ہیں لوگ اس پورے پروسیس میں, وہ پیچھے انوالو ہیں, وہ دیکھ بھی رہے ہیں, وہ سمجھ بھی رہے ہیں. ریاست آپ کی اتنی کمزور نہیں ہے جتنے ہمارے بدقسمتی سے یہ بودے قسم کے سیویلینز آ جاتے ہیں. یہ سیویلینز پر خود موقع دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ نان سیویلینز ہیں, لیکن وہ معاملات کو بہتر انٹیلیجنٹلی ہینڈل کرتے ہیں. اب ہوا کیا ہے, اب یہ جیسے ٹاپک ایشو چل رہا ہے کہ فوج, جیسے کل شیخ رشید آپ نے کہا فوج اور یہ ایک پیج پہ نہیں ہے, وہ ایک پیج پہ نہیں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ طالبان کمیٹی اور یہ جناب حکومتی کمیٹی جو کہ کم گھٹ رہی ہے, پتہ نہیں, اب مجھے نہیں پتا اتنا بڑا جو کیا ہے سمیع الحق صاحب نے ماشاءاللہ, اتنا بڑا اس کا خرچہ ورچہ کون دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا کوئی 1500 پتہ نہیں, بہرحال اینی وے جو بھی کچھ ہو رہا ہے. بات ساری یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے ان کے ساتھ کہا کہ جی شاہد اللہ شاہد صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو سیز فائر کر دیا, اور آپ نے کہا جی بسم اللہ, پھر ایک بلاسٹ ہو گیا اور کوئی جند اللہ نکلائی, کوئی فلان نکلائی, کوئی یہ نکلائی, انہوں نے کہا جی ہم نے تو کیا, ہم تو نہیں مانتے. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ سپلنٹر, بلکہ اور اس میں کچھ تو جان کے کیے جاتے ہیں نا کہ جی کراچی میں ہوا ہے نا, انہوں نے ذمہ داری قبول کی, یقین کریں حقیقتاً سپلنٹرز بن جاتے ہیں, حقیقتاً یہ بڑی بڑی جماعت جو پارٹیاں اس طرح کی ملیٹنٹ گروپس ہوتے ہیں نا, اس میں جو گروپ ٹاپ پہ جاتا ہے ڈیفینیٹلی ہمیشہ, یعنی جو سیکٹیرین گروپس ہیں ان کے اندر بھی قتل ہو. آپ نوٹ کریں ان کے جو ہیڈز ہیں, کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اکثر سیکٹیرین آرگنائزیشنز کے جو سربراہ ہیں ان کو مار دیا گیا. القاعدہ کے اندر ایسا ہوا, عبداللہ اعظم کا مرڈر ہو گیا یہاں پہ, جو ان کے سب سے سینئر موسٹ آدمی تھے, جو پڑھاتے, جو اسامہ کے بھی ٹیچر تھے. بات یہ ہے جو ایمن کے, تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک ان کے ود ان گروپس جھگڑا ہو جاتا ہے ہمیشہ. ابھی بھی آپ کو پتا ہے وہ پچھلے دنوں جب حکیم اللہ محسود اور یہ سارا معاملہ چل رہا تو اندر جھگڑے ہو جاتے تھے, اسپرنٹ گروپ بن جاتے تھے. مذاکرات کو لے کے بحث چل رہی تھی, مطلب ہم نہیں کریں گے, تو وہ ہمیشہ اسپرنٹ گروپس بن جاتے ہیں. اور جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی, جو امن کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹارگٹ ہوتا ہے, وہ بھی ٹارگٹس ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ سارے کے سارے ایک پیج پہ ہوں گے, یہ ہوگا, یہ کام ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا. انٹیلیجنس ایجنسیز کا کتنا انپٹ ہے ان لوگوں کو میں نہیں جانتا, کیونکہ یہ ٹی وی پہ روز آ کے جس طرح بول رہے ہیں, جس طرح باتیں کر رہے ہیں, مطلب یہ تو دیکھیں نا نان سیریس آدمی, او جی یہ تو ان سے آپ یہ توقع بھی کر سکتی ہیں کہ اچانک کوئی ٹی وی پہ آ جاؤ کہ مجھے جی آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر نے یہ کہا, مجھے آئی ایس آئی کے کرنل نے یہ کہا صبح, اور مجھے اس فلانے نے یہ کہا. تو مطلب یہ نان سیریس سے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں اور نان سیریس لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور جی انہوں نے شریعت کا مطالبہ نہیں, یہ ایک مذاق ہو رہا ہے, تو شریعت کا مطالبہ نہیں کیا ملک میں, انہوں نے آئین کو مانا, آئین کو نہیں مانا. مطلب آپ بس ان کو, میں نے کہا نا کہ آپ یہ مزے لیں, سنیں ان کی باتیں اور مزے لیں. جو سیریس گیم ہے سارا, وہ سیریس گیم ان سے ہٹ کے ہے. لیکن ایک بات بہت خراب ہوگی, بہت خراب ہوگی, اور وہ اس حکومت کے لیے ہوگی. حکومت کے لیے کیوں ضروری ہے کہ مذاکرات, آج ایک سٹوری لگی ہے اخبار میں, میرے بڑے اچھے کولیگ نے لگائی ہے, اور وہ حامد بھی صاحب کی سٹوری ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غالباً یہ چاہ رہی ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں. اچھا, اب یہ خبر جو یہ سورسز حامد میر صاحب کی سٹوری ہے, بالکل وہ میں نے بھی پڑھی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کیسے. اب بات یہ نا کہ یہ سٹوری, دو سٹوری ہیں جو بڑی امپورٹنٹ. ایک تو گارڈین میں چھپی ہے سٹوری جس کی تردید کی ہے شہباز شریف. گارڈین کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ سٹوری یہ ہے کہ میاں شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہاں پہ ایک انڈیا شو لاہور میں, آپ کو پتہ ہے انڈیا شو ہو رہا ہے جس کو خرم دستگیر صاحب یہاں سے گئے ہیں, لیکن انڈیا کے کامرس منسٹر پاکستان نہیں آئے, آنند شرما پاکستان نہیں آئے اس میں, اس کانفرنس میں. اور اس کی ریزننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ 1200 کے قریب ایسی اشیاء ہیں جو نیگیٹو لسٹ پہ ہیں انڈیا کے ساتھ. اور جو ایگریمنٹ ہوا آپ کے سیویلین, جب یہاں سے گئے خرم دستگیر صاحب اور وہاں آنند شرما صاحب سے ملے انڈیا میں, تو ایگریمنٹ اس طرح سے ہوا کہ وہ 1200 سے کچھ 100 رہ جائیں گی 5 سال کے اندر نیگیٹو لسٹ, اور یہ جو آپ کا واگا طارف جو بارڈر ہے اس کے اوپر وہ کھل جائے گی ٹریڈ. اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ جناب آنند شرما صاحب یہاں نہیں آئے پاکستان,
انڈیا سے وہ یہاں نہیں آئے, اس فیئر میں انہوں نے آنا تھا, بالکل وہ آنا تھا, لیکن اس کی کیا وجہ ہے, وہ کیوں نہیں ہے؟ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی ساتھ ہی شہباز شریف صاحب کا انٹرویو گارڈین میں چھپ گیا کہ پاکستان اور انڈیا کی ملٹری اسٹیبلشمنٹس نہیں چاہتی کہ ہمارے درمیان ٹریڈ بڑھے. اچھا, اور ساتھ ہی تسنیم اسلم صاحبہ جو وزارت خارجہ کی ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے ان سے کوئی ڈیمانڈ کی تھی, ہم نے خط لکھا تھا, انہوں نے جواب میں ہمیں یہ نہیں بھیجا, ہم نے کہا پہلے کلیئرٹی کرو, یہ کرو, وہ کرو. اس چکر میں کیا ہوا کہ وہاں کے منسٹر صاحب تشریف نہیں لا سکے, ٹھیک ہے, اور ایک بدمزگی ہوگی. شہباز شریف صاحب نے آج یہ کہا کہ نہیں میں نے یہ بات نہیں کی, انہوں نے کوئی وضاحت وغیرہ دی, لیکن گارڈین میں جو بڑی سی خبر چھپی ہے کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹس دونوں ملکوں کی ٹریڈ بہتر نہیں ہونے دینے جا رہے. اچھا, اب ایک تو یہ خبر ذہن میں رکھیں. دوسری یہ جو خبر آج چھپی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی کہ جناب یہ مذاکرات کامیاب, ٹھیک ہے, اور ملٹری اسٹیبلش, اب یہ خبر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو دینے سے سورسز ہوں گے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیویلین سائٹ سے آئی ہے, یعنی یہ خبر سیویلین سائٹ سے سورسز جو ہیں وہ سیویلین سورسز ہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی ٹیم سے الگ ہو جاؤ, ہٹ جاؤ. یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیش پر, مسئلہ یہ پرابلم یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کو ایک بات دیکھیں بہت اچھی طرح پتا ہے, اس میں انہوں نے آگے کس کو کیا ہے. میں نے کہا تھا نا اس میں جو سب سے سیانے آدمی ہیں وہ چودھری نثار, جو سائٹ پہ پتلی گلی پکڑ کے انہوں نے سائٹ پہ بیٹھے, انہوں نے کہا عرفان صدیقی کہتے ہیں نا وہ چڑھ جا قربانی پہ, پہلے بس کراچی پہ بولے, وہ سائٹ پکڑ لی انہوں نے, اور عرفان صدیقی صاحب آگے جا کے, اور مشیر پتہ نہیں قومی بڑے میرے تو بڑے سینئر کولیگ ہیں, لیکن مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ ہونے سے رہا کہ ان کو جا کے رائی شریف یا جنرل ظہیر بریفنگ دیں کہ عرفان صدیقی صاحب یہ ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے, ایسے نہیں. وہ ان کا ظاہر ہے نواز شریف صاحب تو طالبان کو بھی تحفظات ہیں عرفان صدیقی صاحب. میں دیکھیں نا عرفان صدیقی صاحب بڑے اچھے بڑے مناسب آدمی ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جس سیٹ پہ جا کے بیٹھ. اچھا, اب میاں صاحب کے کیا مسئلہ ہے. میاں صاحب کے ساتھ میاں صاحب کو بات اچھی طرح پتا ہے, جو آج کی سٹوری سے جو میں بٹوین دا لائنز اگر آپ پڑھیں آج کی سٹوری, ظاہر ہے کہ سیویلین گورنمنٹ کی طرف سے یہ خدشات کے اظہار ہو رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات فیل ہو گئے کسی بھی وجہ سے, دیکھیں بلاسٹ ہو رہے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, طالبان وہ کھل کے یہ کرو وہ نہ کرو, مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا, اگر یہ حکومت کو پتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ان کی طرف سے, جو کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے, سب کی دعائیں ہیں, لیکن آپ کو آثار تو سامنے آتے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, شیخ رشید آپ نے تو کہہ دیا نا اسلام آباد کہ اسلام آباد میں کچھ اور میں کئی ہفتوں سے مستقل کہہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ خدا نہ خواستہ وہ پنجاب ہے. اگر پنجاب میں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. دیکھیں کراچی تو آپ کو ادھیڑا جا چکا ہے, پشاور آپ کو ادھیڑا جا چکا ہے, بلوچستان آپ کا بن چکا ہے, ٹھیک ہے, ایک جو ابھی تک نسبتاً کافی عرصے وہ ہے پنجاب, اور پنجاب کے اندر یہ عصمت العماویہ, پنجابی طالبان, لشکر جنگی, یہ سارے آپ کا خلے پنجاب ایسی اتنا بڑا ملک, اتنا بڑا سب سے بڑا صوبہ اور سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ وہ ایسی خاموش ہوگا. وہاں جب مسئلہ خراب ہوگا, ٹھیک ہے, وہاں اگر مسئلہ یہ سیز فائر اگر نہیں ہوتا, اور سیز فائر اگر ہو بھی جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ سیز فائر کی پابندی کیسے بتاؤ. آپ جا کے کسی چیک پوسٹ پہ حملہ کر دیں اور فوج کو پتا ہو کہ جی یہ یہاں پہ دیکھیں نا, بریگیڈیئر بچ گئے کراچی میں رینجرز کے, ان کو پتا ہو جو فلانی جگہ فلانے لوگ بیٹھے ہیں, تو وہ جا کے نہیں پھڑکا کے آئیں گے فوجی جا کے پوچھیں گے کیا کہ جی آپ کا سیز فائر چل رہا ہے, ہم ذرا عرفان صدیقی صاحب اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اور مولانا یوسف صاحب ذرا آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں اتنی دیر تک, یہ 100 200 500 آدمی وہ تو اپنا ریئیکٹ کریں گے فوری انٹیلیجنس پہ. It's a deadly bloody game جو اس ریجن میں اینڈ گیم پچھلا جب ہو رہا تھا تو ضیاء الحق کا جہاز گر گیا تھا نیچے, دیکھیں نا اینڈ گیم. اور آج میں آپ کو ایک بار آپ بتاؤں, آج کی 15 ہے نا, بالکل 15, آج 25 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں. آج سے 25 سال پہلے آخری سوویت فوجی نے وہ برج کراس کیا تھا سوویت یونین افغانستان سے نکلتے ہوئے 15 فروری کو, 15 فروری. اور آج افغانستان میں تعطیل ہے, سوویت وڈرال, اور وہاں پہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں, حکومت نے تو تعطیل کی ہے نا کہ سوویت یونین نکلی تھی, لیکن طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نیٹو, اور تو 25 سال پہلے آخری فوجی نکلا تھا. یہ ایک بہت ہی خون, اس زمین نے بڑا خون پیا ہے. یہاں پہ بے گناہ, گناہگار, اچھے برے لوگ, شہری, فوجی, سویل, لوگ جیلوں میں بند ہیں, لوگوں نے ٹارچر, 3rd ڈگری ٹارچرز, واٹر بورڈنگز, گونتینامو بے, قتل و غارت, بی ہیڈ, بہت کچھ دیکھا ہے. یہ اتنا, اور اینڈ گیم شروع ہو رہا ہے. یہ مذاق نہیں ہے. یہ مذاق اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جائیں گے اور انٹرویو دے رہے ہیں اور یہ فلان یہ نہیں تو ایسے نہیں تو اس طرح نہیں ہونے جا رہا. یہاں لوگوں کی قبریں, یہاں لوگوں نے بچے, لوگوں کے مطلب اتنا خون گرا ہے, اور بے گناہوں کا اور گناہگاروں دونوں کا خون, اور جیلوں میں ہزاروں سینکڑوں جل گئے, غائب ہو گئے لوگ, تحلیل ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلا
والا, किसी का बच्चा, किसी का, सीज़फायर की अगर दोबारा बात इसको इस तरह खेल रहे हैं जिस तरह बैठ के. तो मैं इसे जुमला कंप्लीट करूं. उनको ये डर है, हुकूमत को ये डर है, मेरे मुंह में खाक, लेकिन हुकूमत को ये डर है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए और उसके नतीजे में रिटेलिएशन हुआ तो शायद ये हुकूमत उस रिटेलिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी. वो जो जवाबी कार्रवाई होगी उनकी तरफ से, लेकिन अब वो तो तड़ करके शुरू हो जाएगी ना. डॉक्टर बिलावल ने तो आज कहा है कि हुकूमत को डर है ये हो जाएगा. नहीं तो देखे ना, बात ये है कि होगा तो फिर सब जद में आएंगे ना, उसकी सिंध गवर्नमेंट भी आएगी ना, उसकी जद में तो फिर सब आएंगे सारे के सारे. अभी तो कहना, तो मैंने कहा ना, कहना तो बड़ा आसान है भाई, बात ये सारी. और देखे ना, दो चीजें हैं. अब आपने रियासत को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है, रियासत को आपने कहां खड़ा कर दिया. आपके सामने धमाके हो रहे हैं, अब आपके सामने लोग मर रहे हैं. अब दो ऑप्शंस होंगे ना. मैं अगर रियासत हूं तो मेरे सामने दो ऑप्शंस हैं. मेरे सामने टेररिज्म हो रहा है, दो ऑप्शंस हैं. या तो मैं करना नहीं चाहता, या तो मैं मारना नहीं चाहता दहशतगर्दों को या जो भी लोग हैं, या मैं कर नहीं सकता. ये दो ही मैसेज है ना, या मैं करना नहीं चाहता या मैं कर नहीं सकता. अच्छा मैं करना नहीं चाहता, फिर एक प्रॉब्लम है. क्या मतलब, क्यों नहीं करना चाहते आप? ये ब्लास्ट हो रहे हैं, ये कातिल हैं, खूनी हैं, ये यहाँ बैठे हुए, इनको पकड़े भाई. लोग आपको देखे ना, लोगों का इत्मीनान वैसे खत्म हो गया रियासत के ऊपर, लोगों का वैसे इत्मीनान खत्म, अदालत के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, बाकी इदारों में खत्म हो गया लोगों का इत्मीनान. अब लोग कह रहे हैं कि यार सुने, यानी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको मारा जा रहा है. यानी मैं पुलिस वाले को फोन करूं, मैं रेंजर्स को फोन करूं, पता चला उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं. तो या तो मैं जवाब देना नहीं चाह रहा उनको, या मैं दे नहीं सकता. दोनों सूरतें बुरी हैं. तो बात सारी ये है कि ये खतरा है सिविलियन सेटअप को कि अगर मामला खराब हुआ और रिटेलिएशन हुई तो हम क्या इसको एब्जॉर्ब करने के काबिल हैं या नहीं है. बिल्कुल ये डर है. और लेकिन उसके नतीजे में फिर इस तरह की स्टोरीज आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पेज पे नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है मुज़ाकरात खराब हो जाएं, एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है इंडिया से. ये खबरें फिर आनी शुरू हो गई. बिल्कुल. और ये खबरें हमेशा मीडिया में बार-बार बयान भी दे रहे हैं कि फौज और हुकूमत एक पेज पे. वो कह रहे हैं एक पेज पे है, लेकिन उसके साथ गार्डियन की खबर को, जो शहबाज शरीफ साहब का बयान, मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा. और ना मैं आज हामिद मीर साहब की स्टोरी को, हामिद मीर साहब जाहिर है कि बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, उनको जिस किसी ने भी ये खबर दी है, ये बताया है, उसने एक्चुअली इस खबर से इजहार किया है कि फौज हमें सपोर्ट नहीं कर रही. और जाहिर सिविलियन सेटअप की तरफ से ये फौज खुद तो नहीं कहेगी ना कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे. बिल्कुल. ब्रेक के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो कि अदर देन तालिबान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं. अब हुकूमत सिर्फ टीटीपी से मुज़ाकरात की हामी है, लेकिन वो जो दीगर ग्रुप्स हैं उनसे कौन बात करेगा, किस तरह से उनको मुज़ाकरात के दायरा कार में लाया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे. साथ साथ अलकायदा की प्रेजेंस पर भी बात करेंगे. कराची में अलकायदा की प्रेजेंस का इंकशाफ हुआ, जो कि लम्हा फिक्रा एक अहम बात है. और उसके साथ साथ 35 पंक्चर पर भी बात की जाएगी, जो कि पूरा हफ्ता सरगर्म मौजू बहस रहा है. नाज़रीन, ब्रेक के बाद इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे. डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं कराची लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से बात करूं, चौधरी निसार साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई है. पहले मैं जानना चाहूंगी कि तालिबान के टॉक्स से रिलेटेड के जो ग्रुप्स दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं और अब तो जिम्मेदारी भी कबूल करें, एक तरह से मुकाबला शुरू हो चुका है जिम्मेदारी कबूल करने का, जब दहशतगर्दी की कार्रवाई हो, हुकूमत सिर्फ टीटीपी से मुज़ाकरात कर रही है, तो जो दीगर ग्रुप्स हैं उनको लेकर क्या कार्रवाई हो सकती है? कुछ नहीं हो रहा. देखिए ना, नटशेल में कुछ भी नहीं हो रहा. एक पीछे शूरा भी तो है ना, कहीं एक शूरा ने भी आना है, मुतालबात भी रखने हैं, उनकी तरफ से रिलीज होगी, शायद खबरें आ रही हैं प्रोफेसर अजमल को रिलीज कर दिया जाएगा. तो जवाब में किसको मांगेंगे? वो क्या डॉक्टर उस्मान को मांगेंगे? किसी, मतलब अभी मैंने कहा ये ऐसे ही है. ये सारी जो है बस ये इसकी कामयाबी अल्लाह ताला खैर करे, किसी तरह सीज फायर की तरफ मामला और अच्छे चला जाए. लेकिन एक वो होता है जो मैं चाहता हूँ, एक वो चीजें जो पॉसिबल हैं, एक वो चीजें हैं जो पॉसिबल नहीं है. इतने सारे ग्रुप्स, इतनी सारी फोर्सेस, बाहर के फैक्टर्स भी हैं, सेक्टेरियन फैक्टर्स भी हैं. सॉरी, वो मतलब इतना देखें, बिल्कुल अल्लाह माफ करे, मुल्क के कई हिस्से तो ऐसे हो गए हैं जैसे शाम है, सीरिया, यानी आर्म ग्रुप्स कंट्रोल किया हो, जैसे लीबिया है, जैसे आपके इराक के अंदर सूरत हाल हो गई है, जेल ब्रेक्स हो रही हैं, मतलब बिल्कुल ऐसी सूरत हाल बन गई है, पोस्ट विड्रॉल अफगानिस्तान. ठीक है, ना करे, लेकिन बहरहाल तो कई खत्म हो गई.
के अंदर कराची के मामलात बिगड़ रहे हैं आपके सामने ही है, जैसे आपने पहले बात की थी। और चौधरी साहब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, हाँ चौधरी साहब गए, लेकिन चौधरी निसार साहब का कोई फायदा नहीं हुआ जाने का। चौधरी निसार साहब वहां गए कि वहां जाने के बाद एमकेएम के लोगों से वो मिले, एमकेएम की जो डिमांड्स थी, लेकिन वो अपनी जगह। बात देखें वही है कि लोग गायब हो रहे हैं कराची में, वाकई हकीकतन गायब हो रहे हैं। मतलब आपको एमकेएम अच्छी लगे बुरे, लोग गायब हो रहे हैं और वजाहत नहीं आ रही कि क्यों उठा एक आदमी, शक की बुनियाद पर उठा, उसकी खूब कुट लगी, या वो जिंदा बच गया, या अस्पताल में जाके लैंड हुआ, या उसकी बॉडी मिल गई। अब इसको कोई ओन तो कोई बताए तो सही ना। एक जीता जाता आदमी था, नहीं था, गायब हुआ, शक की बुनियाद पे अरेस्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या? तो चूंकि ओनरशिप भी नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं इस ऑपरेशन की ओनरशिप नहीं, उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि एमकेएम बात करी और एमकेएम बात ठीक कर रही है। प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान आप मतलब आप क्या एक लॉ लेकर आए कि शक हुआ तो जी आपने उसकी मतलब खुसूसी अदालत बना। आज सुना है उसकी कह रहे हैं कि वो 70 साल के जज होंगे, 45 साल के नहीं होंगे। 45 साल का आदमी डरता होगा जज बनता है, मैं मारा जाऊंगा 2-3 साल में, मेरी जिंदगी। 70 साल के बाबे को लाके बैठाएंगे कि यार ये मतलब देखिए ना क्या क्या मजाक बना हुआ है। खुसूसी अदालत का जज 70 साल का होगा, तो मतलब ताकि वो डरे ना, मतलब ताकि उसकी तस्वीर देके बैठा देंगे बाबा जी आप फैसला करो। तो मकसद ये है कि अब 70 साल के जज कहां से लाएंगे? मतलब ये अजीब मजाक किस्म का एक इन्होंने रियासत बना लिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अब चूंकि रेंजर्स हद में आ रही हैं, अब रेंजर्स पे इल्जाम लगाया एमकेएम ने, रेंजर्स पे इल्जाम लगाया और रेंजर्स के अपने ऊपर अटैक्स हुए। देखिए ना, रेंजर्स ने कराची में बड़ा अच्छा खासा सारा प्रेशर रेंजर्स ने लिया हुआ है। तो इससे अब रेंजर्स पर शुरू हो गया। पहले पुलिस पे था, शायद यहाँ पे अब रेंजर्स के ऊपर, और रेंजर्स पे उस पे रेंजर्स पे हो रहा है जिस पे अटैक भी हो रहे हैं खुद, यानी खुद रेंजर्स वालों पे भी अटैक हो रहे हैं। और कोई सर पैर पता नहीं जा रहा है। वो सीआईडी ऑफिसर आके बात कर रहा है, राजा उमर खताब जो है, जिसके अपने बॉस को मार दिया गया थोड़े दिन पहले, चौधरी असलम को, वो बेचारा आके बात कर रहा है कि अलकायदा घूम रही कराची यूनिवर्सिटी, अलकायदा घूम रही कराची यूनिवर्सिटी में। भाई अलकायदा कहाँ कहाँ घूम रही होगी, क्या क्या हो रही होगी? सवाल ये है कि इसका हल भी तो कोई होगा, सर पैर होगा। सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट, जो 3 एंगल्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। और एक ये कि अगर आप वजीरिस्तान में सकिन हो गई फौज के ऑपरेशन में, और वजीरिस्तान के साथ अगर सकिन हो गई कराची में, ठीक है, और उसके साथ जो अयाज अमीर साहब कह रहे हैं कि जी ईस्टर्न बॉर्डर हमारा खाली है और बड़ा अच्छा है, अयाज अमीर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा, मैं उनकी बहुत सी बातों से एग्री करता हूं कि ईस्टर्न बॉर्डर आपका ठीक है, सारा वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर फौज की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है उनकी। लेकिन सवाल गारंटी कौन देगा ईस्टर्न बॉर्डर की, जब आपका वेस्टर्न बॉर्डर इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में था। मैंने कवर किया है 2001, मैंने टीवी पे, उस ज़ाहिर मैं अकेला ही था तो मैं इस बात को ऑन करता हूं, मैंने उस वक्त 2001 में बॉर्डर कवर किए हैं, दोनों बॉर्डर्स। 2001 में जब अटैक शुरू हुआ और इंतहाई टेंशन डेवलप हुई आपकी अफगान बॉर्डर पे, तो साथ ही आपका इंडिया का फ्रंट खुल गया, पार्लियामेंट पे अटैक, इंडिया का फ्रंट खुल गया। कई महीने तक फौजें ऐसे आमने सामने बैठी रही, और अगर वो फ्रंट ना खुलता तो शायद पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में होता। और उस वक्त हमने इस पर डिस्कस भी किया कि पाकिस्तान को पंच बैग बना देते वो, बिल्कुल एक तरफ से इंडिया चढ़ से अमेरिका नेटो उतर जाता और पाकिस्तान बीच में बिल्कुल ऐसे बैग बन जाता। इस कदर प्रेशर आ गया था। तो अब अगर खुदा ना खास्ता, देखिए ना, ये जो बात हो रही है कि जी आप सारी फौजें वहां भेज दें, और यहाँ से फौजें कैसे कहां से जाएंगी वजीरिस्तान के अंदर? वजीरिस्तान से फौजें कहीं से तो मूव करेंगी, आपने भेज दी। साथ ही कराची में फौजी ऑपरेशन वहां शुरू कर दिया तालिबान की प्रेजेंस के तो आपने, इसका मतलब है कि आपने ईस्टर्न बॉर्डर को छोड़ दिया इंडिया के साथ, और वहां को छेड़खानी हो गई। अभी हुई थी ना 2-3 महीने पहले, अभी तो देखे ना टेंशन तो वो चल रही है, किसी वक्त कुछ हो, किसी वक्त वहां। तो आपके ख्याल से कि सारी की सारी आप इसमें बहुत और समझदारी से, अक्लमंदी से काम करें। जो सिविलियन लीडरशिप है आपकी, ये मैं से बता दूं, उनको सिर्फ इस बात का खतरा है कि अगर ये टॉक्स फेल हुई, जो कि मुझे ये लग रहा है कि टॉक्स फेल होंगी तो वो नॉन सीरियसनेस की वजह से होंगी, वो इसलिए फेल होंगी कि आपने उस लेवल पे ही नहीं रखा। बहुत ही अच्छा होता चौधरी निसार हैंडल करते, मैं बहुत ही अच्छा होता अगर चौधरी निसार एक बहुत गहरे सेंसिबल सोच समझ के काम, तो समझते हैं वो मामला। चौधरी निसार ने का जो हटना है वो अच्छा नहीं है। यानी अब ये बच्चों के हाथ कहते हैं ना कि वो क्या सोच के साइड पे वो नहीं, उन्होंने जब आगे आदमी खुद आके लोग छलांगे मारते हुए आ जाए, मैं हाजिर, सारे फालतू लोग बैठे हुए तो पहुंच गए सारे, ठीक है ना, सारे पहुंच गए, मैं भी हूं, मेरा नाम डालो, लड़ाई मार कुटाई करके कई लोग पहुंच गए। फजूल की कमेटियां वो उधर जा गए जी, वो झाड़ियों में छुप गए, फजूल किस्म की कहानी है। उसके घर हो रहा है, वो केपी हाउस में बैठे, पूरी दुनिया लगी हुई है, खुफिया मकाम पे इजलास जारी है, मतलब फजूल बातें। तो अब इस पूरी सूरत हाल को अगर ये फेलियर की तरफ जाता है, हुकूमत का ये खदशा है, मेरा एज अ पाकिस्तानी ये खदशा है कि अगर फौज ज्यादा सकिन हो गई बहुत सारे फ्रंट्स पे एंड गेम के दौरान तो क्या होगा, और बलोचिस्तान के अंदर क्या है ये भी हम नहीं जानते, ठीक है। तो उस सूरत हाल में क्या होगा, लेकिन जाहिर है कि फौज के पास अपना प्लान मौजूद है, होगा, होना चाहिए, सिविलियंस के पास भी होना चाहिए, और एक पेज पे होना चाहिए सबको। और ये मेरा, लेकिन आज अब जो स्टोरी सामने आ रही है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन्हें खदशा है
کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ فیل کر رہی ہے. اور خاص طور پہ دو سٹوریز جو سامنے آئی ہیں, ایک مذاکرات کے حوالے سے فرنٹ سٹوری ہے آج, جیسے پہلے میں نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ فیل کروا رہی ہے ٹاکس کو, اور ایک جو انڈیا کے حوالے سے ڈیولپمنٹ. ڈاکٹر صاحب کراچی میں اگر دوبارہ آ جائے, آپریشن کی بات کی جائے, رینجرز کے اختلاف بھی سامنے آئے, لیکن کراچی آپریشن کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ تیسرے فیز کی بات کی جائے تھی, کب سے جاری ہے, اور تمام پارٹیز نے مل کے آپریشن کا اتفاق کیا تھا. میں اگلی نشست میں ذرا کراچی کو ڈیٹیل بات کروں گا, اس وقت ذرا پکچر بھی کلیئر ہو جائے گی. لیکن بات ساری ہے کہ میاں نواز شریف جیسے ہی یہ سعودی ولی عہد جائیں گے, اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کراچی پہنچیں گے. جیسے سعودی ولی عہد جائیں گے پاکستان کا دورہ ختم کر کے, تو نواز شریف صاحب کراچی پہنچیں گے, اور شاید ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں, شاید ابھی تک کنفرم نہیں ہے, شاید ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف بھی ساتھ. تو اس وقت سعودی ولی عہد کا دورہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے؟ سعودی ولی عہد جو ہے نا, دیکھیں یہ ہیں کوئی 80 سال کے, ٹھیک ہے, 80 79 80 کے ہیں یہ, اور ان کا دورہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں. یہ 48 سال 48 ایئرز یہ ریاض کے گورنر رہے ہیں, یعنی جو دارالحکومت ہے سعودی عرب کا, اس کے یہ گورنر رہے ہیں 48 سال. اور پھر 2012 میں جب کی ہوئی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد یہ کراؤن پرنس بنے. یہ پاکستان کے بعد انڈیا, پھر جاپان, یہ وہ پاکستان کے سعودی تعلقات ہیں جو مین ایز اے مین نیگوشیٹر. انہوں نے چند روز پہلے وہ بڑا ریگولر بریف کر رہے ہیں آج کل سارے سعودی ڈپلومیٹس کو, انکلوڈنگ سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر, ان سب کو. انہوں نے چند روز پہلے ڈپلومیٹس بیٹھ کیا تو یہ کہا کہ ہماری جو ٹاک چل رہی ہے ایران کے ساتھ, ہمیں لگتا ہے کہ بہت جلد ایران یورینیم انریچمنٹ کی طرف جا رہا ہے. اس کے اوپر عرب ورلڈ کے اندر اچھا خاصا پینک ہے, اور عرب ورلڈ یہ شاید آ جائیں, آئی بھی ہوں گی, آپ آئی بھی پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کو نیوکلیئر لینے جا رہا ہے پاکستان سے. میرا نہیں خیال, اور خود وہاں کے اب انسٹیٹیوٹس جو ہیں امریکہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پاکستان سے کیوں لے گا, وہ نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. لیکن سعودی عربیہ آؤٹ ریچ ضرور کر رہا ہے, کیونکہ اینڈ گیم ہے ریجن کا, سیریس گیم ہے, ملک بہت سیریس. ایسے ریاستوں نے کنٹین کیا, پاکستان والا حال کسی کا نہیں ہے کہ ایسے خدا واسطے چھوڑا ہوا ہے. لوگ ایسے ایسے اپنے آپ کو کنٹین کر کے بیٹھے ہیں کہ آگے سیریس گیم شروع ہو رہا ہے, اور سیریس گیم سے پہلے اپنے آپ کو سمیٹ لو. ایسا نہ ہو کہ وہ سارا کا سارا کمبوڈیا والا حال ہو جائے, تو اس سے پہلے معاملات. لیکن آپ کی بدقسمتی چونکہ قیادتیں آپ کی قیادتیں وہ اپنے ماحول ہی نہیں ختم ہوتے ان کے, وہ مذاق نہیں. لیکن طالبان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آپ ایک انتہائی سیریس معاملے کو جس طرح ٹیکل کر رہے ہیں. بھئی طالبان تو کھیل رہے ہیں نا, ان کو کیا ہے, اور نہ انہوں نے کوئی بندہ, وہ تو اپنے انہوں نے کوئی امیر تھوڑی بھیجے ہیں مذاکرات کے لیے, انہوں نے 2 بندے لگا دیے اپنے. بھئی 2 بندے انہوں نے نومینیٹ کر دیے ہماری طرف سے ہیں. تو سمیع الحق صاحب پہلے ان کے اوپر عرفان صدیقی صاحب نے ایک بھرپور آرٹیکل لکھا, آپ نے پڑھا وہ آرٹیکل عرفان صدیقی صاحب, یعنی پہلے سمیع الحق صاحب حکومت کی طرف سے آ رہے تھے, اور پھر حکومت نے کہا کہ ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے, وہ اس طرف سے آگے. یعنی اور عرفان صدیقی صاحب نے بڑا خطرناک آرٹیکل لکھا کہ یہ تو آدمی بڑا عجیب و غریب, اگلے دن دونوں ہنس رہے تھے بیٹھے ہوئے. تو میرے تو دونوں بڑے ہیں, اور میری دعائیں دونوں کے ساتھ ہیں. لیکن بات یہ کہ سیریس کام ہے اس کو, اور سمیع الحق صاحب انتہائی قابل احترام ہے, عرفان صدیقی صاحب بھی. لیکن ایک اس ٹاکس کی ناکامی, سمیع الحق صاحب تو بڑا آسانی سے نکل جائیں گے نا, وہ تو کہیں گے کہ حکومت سے ہم نے بات کی تھی, ہمارا کام تھا بات کرنا. جو ملبہ گرے گا وہ گرے گا اس طرح. میرا خیال ہے میجر عامر صاحب بھی بڑے ذہین ہیں, ڈیٹ کمانڈر رہے ہیں آئی ایس آئی کے, سامنے نہیں آتے, ابھی وہ سامنے نہیں آئے, نہیں سامنے آ رہے, بڑے ایکٹیو ترین آدمی وہی ہیں سر معاملات میں. روز میاں صاحب سے ملتے ہیں, میری بھی ان سے بڑی لمبی ملاقات نشید ہے, بڑے نفیس آدمی ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کسی وقت شاید وہ بھی نکل جائیں. بھئی وہ سرکاری ہوتا ان کے پاس بھی نہیں ہے نا, وہ بھی پتلی گلی پکڑ کے دیکھیں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, وہ بھی نکل جائیں بیچ میں سے. وہ کہیں یہ نہیں بات سن رہا, وہ نہیں سن رہا, نکل گیا بیچ میں سے, نہ وہ ٹی وی پہ نہ میڈیا. جو اصل پھنسے گا بیچ میں آدمی, مجھے لگتا ہے, مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے, وہ ہمارے استاد, ہمارے دوست عرفان صدیقی صاحب محترم, جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے سنائے آفس میں بیٹھ رہے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ. یہ آتے ان کے گلے پڑ گیا معاملہ. اگر یہ ڈائلاگ فیل ہوا, عرفان صدیقی صاحب اور چودھری نثار صاحب اور پوری حکومت کہے گی یہی آدمی
یہی ہے ان کو بلیم کیا یہی بندہ ہے ڈاکٹر صاحب اینڈ گیم کی آپ نے بات لیکن عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے مطالبہ طالبان یہ نہ کریں فلاں نہ کریں خدا کا ایسی پوزیشن بن گئی ہے ان کی عرفان صدیقی صاحب کی بڑی خطرناک پوزیشن بن گئی ہے اور ان کے لیے کہنا عرفان صدیقی صاحب کے لیے آگے کہنا حکومت کی طرف سے ایسا دیکھیں فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے ان کی طرف سے آگے کہنا کہ ہم یہ کر دیں گے طالبان کے ساتھ بڑا مشکل بڑی سینسٹیو پوزیشن ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب سے میں کوشش کروں گا کہ ان سے بات کروں ان سے پوچھوں کہ یہ کس مصیبت میں آپ پڑ گئے ہیں اور یہ کیا آپ نے اپنے یہ آپ کو وہ دھکا کس نے دیا ہے اس کے اندر صحیح ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اینڈ گیم ریجنل اینڈ گیم کافی سیریس ہے افغانستان کی بات کی جائے پاکستان میں براہ راست اثر ہوا ہے اب افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کی جائے سیف افریقی کانفرنس ہوئی پاکستان اور ترکی کے تعلقات بھی بہتر طور پر سامنے نظر آ رہے ہیں اور افغانستان کے مستقبل کو لے کر بھی امن عمل جو ہے اس میں مؤثر کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے اب طالبان کے مستقبل کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کس حد تک ریڈی ہے نیٹو افواج کی انخلا کے بعد کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے لیکن پاکستان کی پوزیشن ٹھیک ہے پاکستان کی پوزیشن بڑی اچھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن وہاں پر چونکہ حامد کرزئی صاحب الجھ گئے ہیں اس وقت لیکن حامد کرزئی صاحب نے 65 بندہ چھوڑ دیے ہیں 65 بندے جو چھوڑے ہیں بگرام 9:10 پہ جمعے بدھ کے دن صبح جناب امریکن دیکھ رہے ہیں سی سی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے سیٹلائٹ سے واچ کر رہے ہیں موسٹ وانٹڈ آدمی اس میں 23 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے امریکن ٹروپس کو یا تو مارا ہے یا ان پہ اٹیک کیا ہے اور کوئی 22 ایسے ہیں میرے خیال سے جنہوں نے یا تو افغان ٹروپس کو مارا ہے یا اٹیک کیا ہے ان 65 بندوں کو چھوڑ دیا حامد کرزئی صاحب نے مارچ کرتے ہوئے ان سب کو $90 $5,000 افغانی بنتی ہے کرنسی وہ 5,000 کرنسی دے کے سب کو $90 کے برابر اور گرم کپڑے شپڑے دے کے سب کو نکال دیا جیل سے اور وہاں سے جیل سے چھوڑ کے پہنچ گئے جناب موصوف ٹرکی اور وہ بی ایس اے سائن نہیں ہو رہا پہلے تو بی ایس اے سائن نہیں کر رہے تھے ایگریمنٹ لیکن اب قیدی بھی چھوڑ دیے وہ قیدی جن کو امریکہ نے پکڑ کے بگرام میں ڈالا ہے اور 65 اور وہ 65 کیا کریں گے گھومیں گے تو کیا وہ وہاں پہ کیا وہ امن کے ہاتھ سے چلائیں گے کابل میں کچھ نہ کچھ تو وہ دیکھیں نا وہ قیدی اور بیان کیا دیا عدالتوں نے چھوڑا ہے کافی سیریس سچویشن ڈاکٹر اس پہ بات کریں گے بریک کا وقت ہے اس کا جواب میں بریک کے بعد لوں گی کہ اب کیا ہے پاکستان کس حد تک تیار ہے کیا کرنا چاہیے ساتھ ساتھ 35 پنچر پہ بات کروں گی ضرور چھڑنا ہے بالکل 11 مئی کے انکشاف کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین پورا ہفتہ یہ موضوع زیر بحث رہا ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ ایک بات کریں گے اس سے پہلے کہ پنکچر کے حوالے سے بات کروں ڈاکٹر صاحب کراچی جیل میں ایک سوال کہوں گی ایک طرف کراچی بھی میں ہے کراچی جیل سے قیدیوں کو شفٹ کیا اور میں خودکشی بھی اٹیمپٹ میں نے کہا اور ایم کیو ایم سے آپ سیاسی طور پہ ایگری کریں ضروری ہے کہ لوگ کیوں غائب ہو رہے ہیں کون ضروری ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ عمر دیکھیں نا اس وقت جیلوں میں کیا ہو رہا ہے حکومت کلیئر نہیں ہے بتا نہیں رہی کہ کن کو کہاں شفٹ کیا جا رہا ہے یہ پرانی سٹوری ہے عمر شیخ نے شاید 12 تاریخ کو اٹیمپٹ کی تھی سوسائڈ جیل میں اور عمر شیخ جو ہیں یہ ڈینیل پرل کے مقدمے کے اندر ہیں اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی اپیل لگی ہوئی ہے ابھی تک اپیل لگی ہوئی ہے اپیل پہ کیس چل رہا ہے اور یہ میں نے سٹوری کور کی تھی سارا 2002 میں 2002 کے شروع میں شاید ڈینیل پرل غائب ہوئے تھے اور ان کی باڈی ملی تھی جب میرے خیال سے مئی میں کہیں باڈی ان کی ملی تھی اس کے بعد عمر شیخ صاحب نے اپنی گرفتاری دی تھی عمر شیخ جو ہیں یہ برطانوی شہری ہیں یہ ذہن میں رکھیں برطانوی شہری ہیں برطانوی پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کو ریکروٹ کیا تھا MI6 نے اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں مشرف صاحب کی کتاب میں دی لائن آن فائر وہ کہتے ہیں کہ عمر شیخ MI6 سے لیے کام کرتا تھا MI6 نے ان کو بھیجا بیلکنز جب یہ لڑائی ہو رہی تھی وہاں پہ یوگوسلاویا اور یہ سارا معاملہ وہاں بھیجا اس کے بعد یہ لینڈ ہو گئے جا کے انڈیا میں عمر شیخ انڈیا کا جب پلین ہائی جیک ہوا 99 میں اور کندھار میں اترا انڈین ایئر لائن کا جو نیپال سے آ رہا تھا تو انڈینز نے پھر جو ان لوگوں نے جو ڈیمانڈ کی ہائی جیکرز نے اس میں سے ایک مسعود اظہر اور یہ ایک عمر شیخ اور ایک تیسری صاحب 3 شخصیات کو چھڑوایا انہوں نے اور یہ عمر شیخ اس کے بعد وہاں سے چھٹ کے آ گئے اور پھر عمر شیخ کا نام آیا اس وقت جب ڈینیل پرل کی بھی ہیڈنگ ہو گئی لیکن ڈینیل پرل کی بھی ہیڈنگ کا یہ معاملہ چلتا رہا مشرف صاحب کا یہ کہنا تھا کئی دفعہ ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا وہ عمر شیخ کے کیس کا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ MI6 انوالو ہے تو اس لیے عمر شیخ ٹچ نہیں ہو رہا اچھا لیکن عمر شیخ نے پھر ایک اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں ایک میں بڑے مزے کی آپ کو اطلاع دوں
آپ کو یاد ہے یہ جو ایک ہاکس کال آئی تھی جب یہ 2008 میں ممبئی اٹیک ہوا تھا تو اچانک ایک خبر آئی تھی کہ زرداری صاحب کو پرناب مکھرجی کا فون آ گیا ہے کہ حملہ کرنے والا ہے, ایک جعلی کال آ گئی تھی بیچ میں, یاد ہے زرداری ایک جھگڑا چل گیا تھا, ایک اچانک کہ وہ کال آ گئی ہے کہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے, پاکستان پہ فوجیں الرٹ ہوں گی, یاد ہے آپ کو؟ وہ کال, اس کال کے بارے میں انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ ہے کہ وہ عمر شیخ نے کے پاس ایک موبائل تھا جس میں سم شاید برطانیہ کی تھی اور اس نے وہ کال کی تھی جیل سے, یہ وہ ہاکس کال تھی, اور وہی کال شاید وہ واقعی پرناب مکھرجی کو اور کونڈلیزا رائس کو ملانے کی کوشش ہو رہی تھی جب وہ فون پکڑا گیا. تو یہ ایک بڑی پرساسی شخصیت ہے عمر شیخ. لیکن ایک جو ڈینیل پرل کیس کے اندر ایک اور ٹویسٹ آ گیا تھا, وہ یہ کہ جو خالد شیخ محمد وہ گنتانامو بے, خالد شیخ محمد نے 2007 میں کنفیس کر لیا کہ میں نے بی ہیڈنگ کی ہے, بی ہیڈنگ ڈینیل پرل کی میں نے کی ہے. تو اس کے بعد یہ معاملہ بہرحال بڑا پیچیدہ, اس پہ کبھی آئندہ بات کروں گا کیونکہ میں نے پوری سٹوری کور کی تھی اس وقت بھی. اور ڈاکٹر صاحب 35 پنکچر پر آ جاتے ہیں, پچھلے پروگرام میں اسے میں ایک جملہ بتا دوں, سسپینس چھوڑ کے چلا جاؤں. ڈینیل پرل پاکستان آنے سے پہلے آپ کو پتا آخری کس شخص سے ملے تھے امریکہ میں؟ کس شخص سے ملے تھے؟ منصور اجاز, میمو گیٹ والے. ڈینیل پرل پاکستان آنے سے پہلے آخری منصور, یہ کہانی کا بھی آپ کو بعد میں سناؤں گا کہ یہ منصور اجاز, اہم بات ہے منصور اجاز سے. میں نے کہا نا یہ بڑا ایک ایپسوناج اور انٹیلیجنس کے اپنے بڑے خوفناک گیمز ہیں, لیکن یہ منصور اجاز کی کہانی آپ کو سناؤں گا کہ ڈینیل پرل منصور اجاز سے مل کے پاکستان لینڈ ہوئے تھے. اگلے شو میں ضرور میں یہ ڈسکس کروں گی. ڈاکٹر صاحب 35 پنکچر پہ آتے ہیں, پچھلے شو میں ہم نے بات کی, تھرو آؤٹ دا ویک ہم نے دیکھا ڈفرنٹ ٹاک شوز میں نجم سیٹھی صاحب انٹرویو دے رہے تھے, 35 کی ڈسکشن ہوتی رہی. اب سیٹھی صاحب کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ اگر ٹیپس موجود ہیں اور میرے سامنے آ جاتی ہے تو میں سوسائڈ اٹیمپٹ کر لوں گا, اور اگر غلط ثابت ہوتی ہے تو عمران خان صاحب, اور آپ کو نوٹس کی بھی بات ہوئی ہے. اب واٹس نیکسٹ ان 35 پنکچر کیس؟ دیکھیں نیکسٹ تو ہوگا, اب یہ تو کہہ رہے ہیں کٹا کھل گیا ہے, لیکن یہ خود کش قسم کے میرے خیال سے سیٹھی صاحب بڑے معتبر اور بڑے میرے تو بڑے پیارے دوست ہیں. وہ اس طرح کے وہ خود کش قسم کے وہ بیانات نہ دیں کہ خودکشی کر لوں گا اور یہ ہو جائے گا سارا. وہ کوئی مطلب اتنے سینئر صحافی ہیں, کوئی 12 سال کی دوشیزہ تو نہیں ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا. ویسے انہوں نے میرے خیال سے مذاق نہیں بات کی ہوگی, میں نے نہیں سنی ان کی گفتگو. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. مجھے نہیں ملا, مجھے کسی نے بتایا کہ نوٹس بھیج رہے ہیں, مجھے نوٹس نہیں ملا, اور میں نے لیکن وہ ٹویٹ کر دیا نوٹس ملیا کک نہ ہلیا, وہ بابر ایوان والا میں نے سوری بسم اللہ کرا ہوں, میں نے ٹویٹ. میرا خیال سے ان کو نوٹس بھیجیں تو سوچ سمجھ کے بھیجیں. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا نیور سلیپ اے کنگ. آپ اپنے آپ کو کنگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, نیور سلیپ اے کنگ, یہ پورا جملہ سنیں نا آپ, اس میں ہے نیور سلیپ اے کنگ کل ہم. اچھا مطلب آپ مجھے نوٹس نہ بھیجیں, وہ کہتے ہیں نا مجھے ڈونٹ سلیپ دا کنگ کل ہم, تو نوٹس مجھے بھیجیں گے تو پھر دیکھیں نا مجھے کیا نوٹس بھیجیں گے. میں نے آپ کی چڑیاں ہیں پھر آ جائیں گی, پھر آپ کی چیزیں ہماری جو اطلاعات ہوتی ہیں, میں نے بات کی ہے, میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے پاس کہاں سے, آپ کی چڑیا کون ہے, پھر چڑیا آپ کی, آپ نے بھی 100 باتیں کی ہوں گی, میری بھی سورس. میں نے جب کہہ دیا میرے پاس چیزیں ہیں اس کو میں اپنے ٹائم کے مطابق سامنے لاؤں گا, آپ کی ڈکٹیٹ کرنے پہ نہیں لاؤں گا. چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور عدالتوں سے نجم سیٹھی صاحب تو دور رہیں, خدا کا واسطہ. میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, نجم سیٹھی صاحب عدالتوں سے دور رہیں, کیونکہ مطلب ہے نا کہ عدالتوں میں وہ چلے جائیں گے تو پھر مجھے جانا پڑے گا مجبور. نقشے نکلیں گے, وہ کیا تھا, ایک رام سائیکل کو میں بلاؤں گا, بلوچستان جنہوں نے ڈیل کیا تھا 70s کے اندر, وہ نقشے نکلیں گے. لیکن نا وہ کیوں بلوچ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے, کوئی نقشے وقت دیے تھے نا, مخبریاں ہوئی تھیں, بابا لمبی کہانی, کارٹوگراف میں بڑے نقشے بڑے اچھے بناتے ہیں, وہ سن بھی رہے ہوں گے بات. تو بات نکلے گی, انہوں نے سائٹ چینج کی, کیا ہوا تھا, پھر غداری کا مقدمہ. دیکھیں نا نواز شریف صاحب کے لیے امبیرسنگ صورتحال ہو جائے گی. نواز شریف صاحب نے غداری کا مقدمہ بنایا تھا 1999 میں. نواز شریف صاحب نے جنہوں نے پی سی بی کا چیئرمین میں, نواز شریف صاحب لوگ پوچھیں گے آپ نے غداری, ان کو کوئی سچ بولنے کے الزام, اور آئی ایس آئی نے بچایا تھا, آئی بی نے پکڑا تھا, آئی ایس آئی نے بچایا تھا, کیوں بچایا تھا, کیا ہوا, پھر کہانیاں بڑی کھلیں گی. وہی نواز شریف جو غداری کا مقدمہ بنا رہے ہیں وہ اب پی سی بی کا چیئرمین لگا رہے ہیں. کیا ہوا غداری کا مقدمہ, آزادی صحافت نہیں, غداری کے مقدمے میں پکڑا تھا آئی بی نے. سیف الرحمان بھی بیٹھے ہیں, مطلب بات کھلتی چلی جائے, کیس ختم ہو گیا, کیا بنا وہ سارے کیس کھلتے چلے جائیں. اگر اتنے اچھے, مجھے کسی نے کہا کہ نجم سیٹھی صاحب کا پوائنٹ آف ویو اچھا ہوگا, بلوچستان میں بڑا اچھا رول ہوگا, آزادی کے لیے لڑے ہوں گے, لیکن مسئلہ یہ کہ پھر بلوچ کیوں نہیں مانتے ان کو, بلوچوں کو تو ہیرو ہونا چاہیے نا, کیا وجہ ہے. پھر میں نے کہا وہ نقشے نکلیں گے جو دیکھ کے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ پھر نکلے, وہاں سے سائڈ چینج کی اپنی, بہت ساری کہانیاں کھلیں گی. انتہائی معتبر شخصیتیں, لیکن یہ ان کا پی ٹی آئی اور میں نے پوچھا کسی سے, میں نے کہا جی عمران خان, تو انہوں نے کہا جی 50,000 1 لاکھ ڈیفیمیشن لیٹر آ جائیں گے, نوٹس آ جائیں گے. نجم سیٹھی صاحب کو تو وہ کیا کریں گے, سارا وہ عدالتیں بھگتتے رہیں گے پاکستان کی. نوٹس نہ بھیجیں, وہ ٹیپس موجود ہیں اگر تو سامنے آ جائیں گی,
میرے خیال سے 6-7-8 انٹرویو دے چکے ہیں وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ, اور مجھے کسی نے کہا لوگ جا رہے ہیں, وہ ان کے خرچے پہ پتہ نہیں کس کے خرچے پہ جا رہے ہیں, اور وہ انٹرویو پہ انٹرویو دیے جا رہے ہیں. میرے خیال سے پینک نہ ہو, چیزیں آئیں گی بہت ساری سامنے, اور آنی چاہیے چیزیں. ان کی ذات کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ کیا دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں یا نہیں ہوئی, اور یہ مسلم لیگ نون کا معاملہ بھی نہیں ہے, یہ معاملہ پورے ملک کا ہے. پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے, کس طرح ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے, ٹیپیں بھی ہیں, ریکارڈز بھی ہیں, پیپرز بھی ہیں, ویڈیوز بھی, بہت کچھ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ آتی ہیں چیزیں, اور ٹائم ہمارے پاس نیوز میں ہمیشہ ایک رول ہوتا ہے. دیکھیں میں چونکہ میں کہہ سکتا ہوں, یہ مجھ سے ٹائٹل کوئی بھی نہیں چھین سکتا, کہ میں پاکستان کے پرائیویٹ ٹی وی میڈیا جب سے آئے 2001 میں پہلا ہیڈ آف نیوز آپ کہہ لیں, جو بھی میرے پاس ٹائٹل رہا ہے. ہمارے پاس سٹوریز تیار پڑی ہوتی ہے, ہم روک لیتے ہیں. ہم مثال کے طور پہ اسٹوری آنی, ہم کہتے ہیں آج نہیں دیں اس کو, ابھی اس کو روک لیں, اس کو اور بناتے ہیں تھوڑا سا, اور اس کے بعد یہ پوری تیار کر کے پھر آگے لے کر آئیں گے, پھر ہم روک لیتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب خود فرائیڈے ٹائمز کے ون آف دا بیسٹ ایڈیٹرز, جو بہترین ایڈیٹرز ہیں پاکستان میں, نجم سیٹھی صاحب ہیں. ان کو پتہ اسٹوریز روک لی جاتی ہیں, ہم روکتے ہیں, اس کے بعد بناتے ہیں, اپنے ٹائم پہ لے کے آتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی فورس کرے کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ آج انہوں نے ضرور کہا, میں نے کہا ضرور کرنا ہے. نہ میرے پاس ابھی بھی کوئی اسٹوری ہوگی تو میں اگلے پروگرام کے لیے روک لوں گا. میں کہوں گا اس پروگرام میں نہیں کرتے, ذرا اس کو اگلے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ اسٹوری یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے. تو بات یہ کہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی طرف یہ چلے جائیں. اب یہ بولتے ہیں خودکشی, دیکھنا میں خدا نہ خواستہ مجھے آج میرا ضمیر مجھے ملامت ساری زندگی, میں ٹیپ لے آؤں صاحب اگلے باپ کا انتظار ہے. شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں ٹیپ لے آؤ تو خودکشی کر لوں گا. مطلب یہ اب دیکھیں نا نجم سیٹھی, یہ کیا بات ہوئی, مطلب وہ کہیں گے ٹیپ لائیں, میں فیس کرنے کو تیار ہوں, ٹیپ لاؤ تو میں خود, مجھے جھوٹا بھی کہہ دیا سر ٹی وی پہ. نوٹس آپ کو نہیں ملا, نوٹس مجھے بھیج دینا چاہیے ان کو کہ آپ نے مجھے جھوٹا کہا ہے. میں نے تو صرف یہ کہا کہ میں ٹیپ سنی ہے, فورینسک یہ لیٹر بٹا, انہوں نے کہا جھوٹا ہے ڈاکٹر جائے پتہ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں بات ہے, نجم سیٹھی صاحب خود شو کرتے ہیں, ان کی چڑیا ہے جو ان کو خبریں دیتی ہے. ان کی چڑیا نے بتایا ڈاکٹر صاحب اچھا ہے, ان کی چڑیا نے بتایا ڈاکٹر صاحب جھوٹا ہے, انہوں نے ان کی چڑیا نے کہا فلانا برا ہے, ان کی چڑیا نے کہا فلانا اچھا ہے. اب میں ان کو 1.5 سال کا نکال لوں پورا شو اس کا پلندہ, لیکن ہمارا تو انالیسس ہوتا ہے نا, انالیسس غلط بھی ہو سکتا ہے. ان کی چڑیا کی خبر ہے, اب ان کی چڑیا, جب میں چڑیا کو کھینچ کے لے آؤں اور چڑیا کی ریکارڈنگ بھی آ جائیں ٹی وی پہ, چڑیا کون ہے, بچ کو چڑیا بھی تو امپیرسنگ صورتحال ہو جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب فیس کریں سارے معاملات, انہوں نے پبلک آفس لیے, اور ہاں یہ سوال ضرور اٹھے گا. ایک سوال نجم سیٹھی صاحب سے حکومت سے ضرور اٹھے گا کہ آپ نے غداری کا مقدمہ کیوں بنایا. آزادی صحافت میں تو نہیں پکڑا تھا 99 میں, غداری کا مقدمہ بنایا تھا, کیوں بنایا تھا, آئی ایس آئی نے کیوں چھڑوایا تھا, آئی بی نے اٹھایا تھا, پھر کیوں کیا ہوا, پھر مشرف صاحب کے معاملات, پھر اور معاملات, پھر اب کیوں ہیں, کیا ہے, کیسے ہے, ایف بی آر کا نوٹس آیا ہوا ہے. مطلب میری جان چھوڑ دیں نجم سیٹھی صاحب, میرے بڑے سے دوست ہیں, میں آج کل بھی ان سے بات کروں گا, اور پھر بلوچستان کی کہانی اٹھ جائے گی. لیکن اگر آپ اتنے, مجھے کسی نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میراج محمد خان حبیب جالب کی طرف, میں کہا خدا کا ہوتا ہے, لنڈن گروپ پر رکھتا اکرام سہگل. دیکھیں نا بندہ کس نے ڈیل کیا تھا کیس, اکرام سہگل جتن وہ, اب دیکھیں نا اکرام سہگل صاحب ابھی اتنے موجود, انہوں نے ڈیل کیا تھا یہ کیس, وہ آرمی میں تھے اکرام سہگل, پاکستان آرمی میں تھے, اکرام سہگل نے ڈیل کیا تھا کیس. اب وہ ساری باتیں نکل کے آ جائیں گی, وہ نقشے نکل کے آ جائیں گے. میں نے تو نقشے دیکھے تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ انفارمیشن اتنا خوبصورت نقشے بناتے ہیں, از اے ویری گڈ کارٹوگرافر. یہ نقشے انہوں نے دیے تھے, منصوبے اور فائلوں میں موجود ہیں, انہوں نے دیکھے. بلوچ اسی لیے تو بات نہیں آنے دیتے. میں نہیں چاہتا ان ساری چیزوں کو, کیا چیز, نئے باپ کا انتظار بھی ہے. نیا باپ, میں نے کہا نا چیزیں موجود, دیکھیں چیزیں میں نے ہم نے سنی ہیں, چیزیں موجود ہیں. اب وہ عمران خان اور وہ جانے, لیکن مناسب نہیں. لیکن مناسب مجھے تو زیادہ ہوا کہ میں آسٹریلیا کے اخبار دیکھے, آج آسٹریلیا کے اخباروں میں خبر لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کے کرکٹرز کہہ رہے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں پرانے, کہ جی نیا جو چیئرمین بنا ہے وہ الیکشن فکسر ہے, یہ ہے فلانا ہے, یہ وہ لازمی ہے. پروگرام کا وقت میں ان سے بات کروں گا, ایک آدمی کوشش کروں گا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے, ہماری تو زیادہ بہتر ہے. کورٹ میں وہ گئے تو ڈونٹ سلیپ دا کنگ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ہو رہا ہے, اس پہ مزید بھی بات کریں گے اگلے پروگرام سے. ناظرین آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا میری طرف سے. آپ کو خدا حافظ. ڈاکٹر صاحب آپ اپنا دوستوں رشتہ داروں گردوں نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.